बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से ये जो सीरीज़ ARYQTV ने आपके लिए तरतीब दी है, 7 रोज़ा इस नशिस्त का ये सेकंड लास्ट प्रोग्राम है और कल इंशाअल्लाह आखिरी नशिस्त होगी इस सीरीज़ की। शान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नियाज़ी मैं और उनके वस्फ़ लिखूँ, कहाँ मैं और कहाँ सिद्दीक़ अकबर। हमारी कहाँ औकात है कि हम शान सिद्दीक़ अकबर बयान करें। उनकी शान तो अल्लाह ने कुरान में बयान की है। अल्लाह ने कुरान की नस्स क़तई से हमें पता चलती है, वाहिद सहाबी रसूल जिनकी सहाबियत का कुरान शाहिद है। और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने उन्हें कितनी मोहब्बत से याद किया, उनके तज़किरे कुरान में मिलते हैं। फिर साहिब कुरान ने जा बजा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व तौक़ीर बयान की और अपनी वालिहाना अक़ीदत हुज़ूर की जो अबू बकर सिद्दीक़ से उसका आपने जा बजा बयान किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सिर्फ़ अकेले ही इस दीन मतीन के खादिम नहीं, हमारी नस्लें उनकी मक़रूज़ हैं, क्योंकि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की नस्लों ने भी इस दीन मतीन की खिदमत की है। इस दीन मतीन नस्ल दर नस्ल आपकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो खिदमत की है इस दीन मतीन की, वो उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और आपके बाबा जान ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने जो इस दीन मतीन की खिदमत की, उसकी कोई नज़ीर कोई मिसाल नहीं मिलती। हम नस्ल दर नस्ल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के मक़रूज़ हैं। किसी तौर ये उम्मत उनके एहसानात को जो बदला, उसका बदला नहीं दे सकती, उन एहसानात को चुका नहीं सकती। आज शान सिद्दीक़ अकबर में लफ्ज़ सिद्दीक़ियत यानी सिद्दीक़ियत क्या है, ये आज हमारा बाकायदा सवाल भी और मौजू भी है। सिद्क़ क्या है, सिद्दीक़ियत क्या है, लुग़वी मफ़हूम क्या है, मानी क्या है, महज़ नाम तक महदूद है, अमल व सीरत पर भी इसके असरात होते हैं। ये तमाम तर बातें आज मैं सवालात में उलमा इकराम के सामने रखूँगा और गुफ्तगू करने के लिए मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के जय्यद और मुस्तनद उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ैग़म अली गर्देज़ी साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया और मुमताज़ नौजवान सनाख़ा ARY पे आप इन्हें देखते रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मोहम्मद वसीम वसी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हदिया नात, क्योंकि जब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करना है ना तो हुजूर का जिक्र पहले करना है, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर को भी तो खुश करना है ना। और खिराज पेश करने के लिए सिद्दीक़ अकबर को नबी की तारीफ़ करें, सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा कौन खुश होगा। वसीम भाई, नात रसूल मकबूल हो, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला कोई सलीक़ा है बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
سلمان بھائی حاصل کلام شعر عمل کی میرے اساس کیا ہے اساس کیا عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا سبحان اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، صدیق لفظ میں نے چونکہ ابتدائیہ سرنامہ کلام میں کہا ہے کہ آج اس کے لغوی مفہوم پہ بھی تھوڑا ذکر کیا جائے گا. مجھے صدیق لفظ جو ہے اس کا لغوی مفہوم سمجھائیں. بہت شکریہ سید سلمان گل صبر. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وقال اللہ تبارک و تعالی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں، صدق سے مشتق ہے لفظ صدیق، اور یہ ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک آنر ہے. لفظ صدق کے حوالے سے، لفظ صدیق کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم اس کی لغت کی طرف جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ صدیق جو ہے وہ صدق سے بنا ہے، اور صدق کا یہ مبالغہ ہے. صدیق کہتے ہیں الصدیق من کثر منہ الصدق. صدیق وہ ہے کہ جس سے بہت زیادہ جو ہے وہ سچ کا صدور ہو، فرمایا کہ وہ صدیق ہوتا ہے. بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ الصدیق تعود الصدق، فرمایا کہ سچ جس کی طبیعت بن جائے، جس کی جبلت میں، فطرت میں سچ ہو، جس کی نیچر کے اندر سچ ہو، فرمایا اس کو صدیق کہا جاتا ہے. تیسرا فرمایا کہ الصدیق من لا یکذب قط. فرمایا صدیق وہ ہے جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اکبر، جھوٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرتا ہے. صحیح. اور الصدیق من لزمہ الصدق، فرمایا جس کے لیے، جس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، جس کے لیے سچ لازم ہو جاتا ہے، اور فرمایا جو کثرت کے ساتھ سچ بولتا ہے، فرمایا اس کو صدیق کہا جاتا ہے. ایک تیسری بڑی خوبصورت تعریف فرمایا الصدیق صدق بقولہ واعتقادہ وحقق بعملہ. اللہ. فرمایا کہ جس کے اعتقاد کے اندر، جس کے نظریات کے اندر، یعنی ایک تو ظاہری جوارے ہیں، لیکن اس کے دل اور اعتقاد و نظریات و تصورات کے اندر بھی سچ ہی سچ ہو. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اس کے عمل سے جو ہے وہ سچ ظاہر ہوتا ہو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، انسان زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے. صحیح. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کا عمل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے. فرمایا صدیق وہ ہے جس کا دل بھی، جس کا ظاہر بھی، جس کا عمل بھی، جس کا باطن بھی، اس کے تصورات و تخیلات، کسی چیز کو دیکھیں اس کے ظاہر و باطن کے اندر سچ ہی سچ ہوتا ہے. فرمایا کہ کبھی بھی جھوٹ اس کے قریب سے نہیں گزرتا ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر. ایک تو صدیق ہے اور یہ صدیق اکبر، صدیق اکبر ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ کو لے کر آئی اور جنہوں نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی. تو آپ صدیق اکبر کے مقام و مرتبے صدیقین ہے. ایک حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. یعنی آج 2021 میں بھی نوجوان بچے سن رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ مرتبہ صدیقیت پر فائز ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ وہ سچ پر دوام حاصل کرے، اللہ اس کو صدیقین کے اندر شامل فرمائے گا. لیکن صدیق اکبر، اللہ اکبر، وہ ایک ہی جنہوں نے سب سے پہلے حق کی اور سچ کی تصدیق فرمائی، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے اپنا مال خرچ کیا.
جنہوں نے سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، ہر مقام پر آپ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہر چیز کے اندر وہ اول رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صدیق اکبر کے مقام و مرتبے پر فائز. سبحان اللہ. بہت خوب علامہ صاحب. مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، لفظ صدیق ابھی علامہ صاحب نے بھی ہمیشہ ماشاءاللہ ان کا یہ خاصہ ہے کہ یہ قرآن سے ہی آغاز کرتے ہیں، تو قرآن میں لفظ صدیق کا استعمال ہوا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سلمان بھائی. اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرے کو جن خطوط پر چلنے کا حکم فرمایا ان میں سے ایک اہم خوبی اور اہم صفت وہ صدق ہے، اور اس کی اہمیت اور حیثیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس صدق کو اپنی ذات سے متصف فرمایا، اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات اور سچا قول کس کا ہو سکتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو جا بجا ان کے اس وصف کو، اس خوبی کو بیان فرمایا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ صدیق تھے، وہ نبی ایسے تھے کہ اللہ رب العالمین نے صدق کا جو وصف ہے ان کی ذات میں رکھا. پھر اسی طرح حضرت اسماعیل کنٹینیو کرتے ہیں اسے حضرت اسماعیل والی بات سے. ایک وقفہ بیچ میں حائل ہو رہا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ جانتے ہیں کہ قرآن میں لفظ صدیق کا اللہ نے استعمال کیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کے پس منظر کیا ہیں، بیک گراؤنڈز کیا ہیں، انشاءاللہ اس بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. شان صدیق اکبر کی یہ چھٹی اور سیکنڈ لاسٹ ٹرانسمیشن ہے، اسپیشلی جسے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور ہمارا سارا خراج، ہماری ساری عقیدتیں ان کے نام. یہ جو ایام ہیں یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال مبارک کی طرف چل رہے ہیں، تو ہم نے پہلے سے اس کا آغاز کر دیا. 7 روزہ نشست الحمدللہ ARYQ TV نے ترتیب دی، جس کی چھٹی نشست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج میں لفظ صدیق کے حوالے سے علامہ صاحب نے خوبصورت مفہوم بیان کیا، اس کا لغوی مفہوم، اور پھر میں لفظ صدیق کا قرآن میں استعمال کس انداز سے کہاں پس منظر کیا ہے، اللہ صدیق لفظ کو کیوں استعمال کر رہا ہے قرآن میں، مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب فرما رہے تھے. جی حضرت. جی سلمان بھائی، قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے اس وصف کو، اس خوبی کو بیان فرمایا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس کا تذکرہ فرمایا گیا تو ان سے متعلق فرمایا گیا کہ وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا. پھر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے متعلق جو خواب کا ایک مشہور واقعہ ہے، تو جب خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی گئی تو آپ کی اس خوبی کے ذریعے آپ کو مخاطب کیا گیا کہ یوسف ایھا الصدیق. پھر اسی طرح حضرت مریم کا واقعہ ہم دیکھیں تو ان سے متعلق قرآن یہ سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے کہ وہ امہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کو صدیقہ کا لفظ، صدیقہ کا خطاب عطا فرمایا گیا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا گیا کہ والذی جاء بالصدق، جو سچائی کے ساتھ آئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی. یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین کے لیے، اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے اس وصف کا اور اس خوبی کا تذکرہ فرمایا گیا. واہ. پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا اگر لفظ صدیق کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے تو جو صدق کے تمام مفاہیم پر اس کے تقاضوں کے مطابق، اور اس میں لفظ صدیق، منصب صدیق میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، تو جو ان خوبیوں کو اپنا لیتا ہے اللہ رب العالمین اس سے کتنا بلندی پر مقام عطا فرماتا ہے کہ انبیاء کے متصلاً بعد اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کے انعام کے طور پر اللہ رب العالمین نے صدیقین کا قرب ان کے لیے وعدہ فرمایا. قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، کہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ رب العالمین اسے ان کے ساتھ فرما دے گا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا. صحیح. ان کی رفاقت اور معیت عطا فرمائے گا. اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین کا تذکرہ فرمایا اور پوری کائنات کو ان سے تمسک اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی. قرآن کریم میں جس طرح مشہور آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آخرت کا معاملہ بیان فرمایا
کہ ان صادقین کو اللہ رب العالمین صدق کا نفع عطا فرمائے گا. یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اللہ رب العالمین اس دن صادقین کو ان کے صدق کا نفع عطا فرمائے گا. اور وہ نفع کیا ہے؟ فرمائے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ محلات ہیں، وہ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر اس چیز کو اللہ رب العالمین یہ سند عطا فرما رہا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے کہ جس نے اس خوبی کو اپنا لیا. نتیجہ بہت خوب ماشاءاللہ مفتی صاحب. علامہ صاحب قبلہ، لفظ صدق جو ہے اس کا جو مفہوم ہے، جو معنویت ہے، وہ محض فقط زبان تک محدود ہے یا پھر سیرت و کردار میں بھی مستعمل ہے؟ اس کا کوئی مطلب پارٹیسپیشن ہے اس میں؟ دیکھیں بالکل، میں نے جیسے تعریف، لغوی تعریف کے اندر بھی یہ ذکر کیا کہ اگر انسان کی زبان پر کچھ اور ہو اور اس کے دل کے اندر، نظریات کے اندر کچھ اور ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ منافقین کے بارے میں ذکر کیا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں. تو یہ ایک نفاق ہے. اسی طرح فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں ہو. جی، یعنی تمہاری زبان پر تو صدق ہے لیکن تمہارا عمل نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ فاسق ہے کہ جس کا یہ کردار ہے کہ اس کا عمل کچھ اور ہے اور اس کی زبان کچھ اور ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدیق کا اور صدق کا وصف عطا فرمایا، وہ اعتقاد کے اعتبار سے دیکھیں، عمل کے اعتبار سے دیکھیں، تابعداری کے اعتبار سے دیکھیں، اور خاص طور پر جب ایک ازدحام اور ایک شور شرابہ منافقین کا معراج کی رات پر اور واقع معراج پر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مختصر وقت ہے اور کہاں مسجد اقصیٰ اور کہاں آسمان. تو آپ نے فرمایا کہ انی اصدقہ بابعد من ذالک، تم یہ بات کرتے ہو یہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ تو رات دن ہمیں آسمانوں کی خبر، آسمانوں سے بھی آگے کی خبریں دیتے ہیں. کیا بات! اور تم بات کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی، یقین تھا ان کا. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو، تم یہ بات کرتے ہو مسجد اقصیٰ کا، ہم نے تو رحمان کو بھی پہچانا ہے تو ان کے بتانے پر پہچانا ہے. نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا. یؤمنون بالغیب، سب کچھ بن دیکھے. اللہ اکبر. مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، یہ رسول اللہ نے کہا تو مانا ہے. یہ بالکل. میں ایک جملہ کہوں گا سید سلمان گل صاحب کہ دیکھیں یہ جو صدق ہے، صدق جو وصف بیان کیا ہے وہ ایمان کے کمال کا وصف بیان کیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون. ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے یقین کا. فرمایا جب یقین کے کمال پر انسان پہنچ جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور وہ صدیق ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یقین کریں جتنی بھی تعریفیں آپ پڑھتے رہیں صدیق کی، ان کا مصداق اتم اگر دنیا کے اندر دیکھیں گے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے لیے ایو صدیق النبی الفاظ استعمال کیے، لیکن اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اس طرح فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اس کو باقاعدہ طور پر ایک ٹائٹل قرآن نے دی ہے، ایک اعزاز قرآن نے دیا ہے. اچھا، یہ قرآن نے اعزاز دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ، کئی واقعات ایسے ہیں جیسے احد پر کھڑے ہیں، دوسرے مقام پر کھڑے ہیں، تو اللہ کے نبی خاص طور پر فرمایا جب پہاڑ وجب میں حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. یعنی یہ صدیق آج ہم 2021 میں بیٹھ کے خود اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہے، صحیح بات، اپنے پاس سے ان کو یہ کوئی ٹائٹل دینے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ ٹائٹل میرے رب نے دیے ہیں اور مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائے. اللہ تجھے نہیں پتا تیرے معلوم نہیں کھڑا ہے صدیق. اللہ اکبر. تو یہ صدیق یعنی صدیق کی تعریف، اور صدیق کی تعریف کے ساتھ خارج کے اندر اس کا جو ہے منطبق کرنا اور یہ صدیق کا وصف دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے تو نہیں سلمان بھائی، جمعے کو ائمہ کرام خطبہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء. پوری دنیا کے خطبہ یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بالتحقیق اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز، مقام اور مرتبہ اپنے اوصاف کی وجہ سے، اور وہ وسطہ ان کا کمال ایمان، کمال یقین، کمال محبت رسول، ایمان کے لیے قربانی دینا، اسلام کے لیے قربانی دینا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ، میں
مختصر وقت میں صدیق کے اوصاف سمجھنا چاہتا ہوں. صدیق کے کیا اوصاف ہوتے ہیں, کیا اسپیشلٹیز خصائص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صدیق ہوتا ہے؟ سلمان بھائی, قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان اوصاف کو اور ان خوبیوں کو بیان فرمایا جو صدیق کا لفظ جو منصب صدیق ہے اس کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم مشرق کی جانب رخ کر لو یا مغرب کی جانب رخ کر لو, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسول پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے اور عقیدہ آخرت پر ایمان لائے. اور والکتاب وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, اور اپنا مال خالصتاً اللہ رب العالمین کی محبت میں, بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی منفعت و لالچ کے اور بغیر کسی ریاکاری کے, اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنا مال یتامہ پر خرچ کرے, قرابت داروں پر خرچ کرے, مسکینوں پر خرچ کرے, والسائلین وفی الرقاب, اور سائلین پر خرچ کرے, گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے, اور وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, کہ وہ نماز کا پابندی کرنے والا ہو, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہو, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وعدے کی تکمیل کرنے والا ہو. اب ان خوبیوں کو, ان ساری خصلتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا, جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں, فرمایا کہ حقیقتاً وہی سچے ہیں, وہی صدیق ہیں اور صدیق کا منصب وہ حاصل کرنے والے. پھر احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی اس طرح کی خوبیاں بیان فرمائی. ان ساری خوبیوں کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں صدق کی جو 6 قسمیں بیان فرمائی, اس میں ان ساری خوبیوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو ان ساری یہ 6 صورتوں میں ہمیں نظر آتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صدیق کے لیے لازمی ہے کہ زبان سے بھی وہ صدیق ہو, یعنی اس کی گفتگو میں صدق ہو, پھر اس کی نیت میں صدق ہو, یعنی خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے اس کا عمل وہ بھی شفاف اور سچ, خالصتاً یعنی اس کی نیت میں, اس کے حرکات و سکنات کا مقصد کیا ہو, خالصتاً اللہ کی رضا ہو. پھر اس کا عزم کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, کہ اس میں پختگی ہو, اس میں صدق ہونا چاہیے, کسی قسم کا جھول نہ ہو, تذبذب نہ ہو, تردد نہ ہو. پھر اس عزم کی تکمیل کے لیے, اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں صدق ہو, یعنی عزم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, آسان کام ہے, لیکن جب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے تو اب مشقتیں ہیں, اب پریشانیاں ہیں, تو فرمایا کہ اس میں بھی اس کو صدق پایا جانا ضروری ہے. پھر عمل میں صدق ہو, یعنی ظاہری جو اس کا عمل ہے وہ باطن کے مطابق ہو. پھر آخری فرمایا کہ اس کے دین کے جملہ امور میں, جملہ معاملات میں صدق کا مفہوم پایا جانا ضروری ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی خوبی, کوئی ایک بھی وصف اگر نہیں پایا جائے گا تو فرمایا کہ وہ صدیق نہیں کہلایا جا سکتا. پھر کیونکہ صدیق کا لفظ اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے, تو جب تک صدیق ان سارے مفاہیم کا مجموعہ نہیں ہوگا, ہر زاویے سے اگر ان ساری خوبیوں کا وہ مجموعہ نہیں ہوگا, فرمایا کہ اس کو صدیق نہیں کہا جا سکتا. کیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صحابی کو اگر یہ ٹائٹل ایک مثال کے طور پہ دیا جائے کہ عمر بھی صدیق اکبر ہیں, عثمان بھی صدیق اکبر ہیں, علی بھی صدیق اکبر ہیں, تو یہ اس میں کوئی قیاس آرائی نہ ہوگی, کیونکہ سب سچ پر اپنی معراج پر ہیں, کوئی صحابی ظاہر ہے جھوٹ نہیں بولتا. لیکن جو صدیق اکبر کے اوصاف خاص ہیں وہ ان کا جو ایک ٹائٹل بن گیا اور ان کے لیے جو ایک لقب رسول اللہ کے دربار سے ان کو عطا ہو گیا, وہ تا ابد رہتی دنیا تک. جب کوئی کہے گا صدیق اکبر تو حضور کا وہ وفادار پہلا خلیفہ, پہلا عرب ہمیں سنائی بھی دے گا اور ہمیں دکھائی بھی دے گا. کیونکہ جس طرح علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے بڑا خوبصورت باب بانا تھا کہ حضور کے اعلان نبوت سے بھی 18-20 سال پہلے سے ماشاءاللہ انہوں نے حضور کے ساتھ رفاقت کے سفر کا آغاز کیا تھا. ایسا رفیق حضور کا کوئی اور نہیں تھا جیسا ابو بکر صدیق ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج محبت نامے جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور کیو ٹی وی پر 6ٹھی نشست ہے شان سیدنا صدیق اکبر کے ٹائٹل اور عنوان سے یہ جو ماشاءاللہ سیریز ہے, اور کل انشاءاللہ اس کی لاسٹ نشست ہوگی, لاسٹ ٹرانسمیشن ہوگی. ہم اور آپ ساتھ ہوں گے. اور ظاہر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں اس لیے پوری امت صدیق اکبر کے ساتھ ہے. تو آج ہم سب پوری امت مل کر انہیں یاد کر رہے ہیں اور خراج پیش کر رہے ہیں. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب, مقام صدیقیت کیا ہے؟ دیکھیں, مقام صدیقیت ایک منصب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے, جن کے پاس ایمان کامل ہوتا ہے, جن کے پاس یقین کامل ہوتا ہے, جن کا عمل اور جن کے نیت یکساں ہوتی ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ امت کے اندر جو سب سے زیادہ کامل ایمان رکھنے والی جماعت ہے وہ جماعت صحابہ کرام ہے. بالکل صحیح بات. ہر وہ شخص جس کے پاس ایمان ہے، ایمان اور یقین ہے، وہ صدیق ہے. بے شک. لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، سلمان بھائی، جی حضرت، وہ صدیق قرار دیا ہے، اولئک هم الصادقون قرار دیا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون قرار دیا. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صدیق اکبر کو عطا فرمایا. سارے سچے ہیں، اولئک هم الصادقون، سارے کے سارے ہیں، سب کی اتباع ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑا منصب اور مقام عطا فرمایا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر اگر عطا فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، یہ امت کا اجماع ہے، یہ تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے. حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے، غیر فاطمی اولاد میں سے، ان سے پوچھا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، قلت لأبی، کہ آپ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یہ اب بات ہی ختم ہوگی نا. مدینۃ العلم وعلی بابوہا، مولا کائنات بتا رہے ہیں، مولا کائنات بتا رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمایا، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ حضور بتائیے حضور کے بعد سب سے زیادہ. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. مولا علی سے بھی سند مل گئی، مولا علی سے سند مل گئی. سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے آذا سیدنا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، فرمایا یہ ہمارے خیرنا، فرمایا یہ سب سے زیادہ بہتر ہیں، سید ہیں، سردار ہیں اور حضور کے محبوب ہیں. بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں لا نفضل بین الشیخین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد سب سے زیادہ اگر فضیلت کسی کو تو شیخین کو، اور امت کے اندر سب سے زیادہ کسی کو فضیلت ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی افضلیت کے اندر. اور یہ بھی نہیں ہے، یہ جو ہمارے ہاں تقسیم کی گئی ہے کہ باطنیت اور اسلام کے اندر کوئی باطنیت اور کوئی ظاہریت نہیں. یہ اس ظاہریت اور باطنیت کے اندر آج ہم 14 صدیوں کے بعد پہنچے ہیں. اس وقت وہی تھے حضور کے مصلی پر بھی وہی کھڑے ہوں گے جن کے ظاہر بھی اور جن کا باطن بھی. حضور نے فرمایا لا یاب اللہ والمسلمین الا ابا بکر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. حضور کے مصلی پر، حضور کی خلافت پر، اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جب قبر میں اٹھایا جائے گا میدان معاشر کے اندر، فرمایا میرے ساتھ سیدنا عمر فاروق اٹھ رہے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جگہ ایسے نہیں ملتی ہے، کوئی کہے کہ بادشاہت کے زور پر مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ چلے جائیں، آج آپ کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے، قرب تو بہت دور کی بات ہے، آپ مدینہ منورہ شریف لے لیں، نہیں جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کرتے ہیں. تو یہ جو مقام صدیقیت ہے، اس مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کے اندر یہ وصف عطا فرمایا. میں ایک بات کہوں گا سلمان بھائی، ایک تو یہ ہے کہ آج 22 جمادی ثانی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے. کل سارے خطباء کرام بحمد اللہ تعالی اس خطبے دے رہے ہوں گے جو ہمیشہ جمعے کو پڑھتے ہیں، ہر جمعے میں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، اور کل تو خاص ان کا یوم ہے. اور نوجوانوں سے میں ایک بات صرف کہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو صدیق ہیں، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو، سچ بولو، سچ کے اندر دوام اختیار کرو، اپنی زبانوں کو سچ پر رکھو. خدا کی قسم ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی یہ مرتبہ عطا فرمائے گا. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. لیکن جملہ وہی آپ کا بڑا پیارا مجھے لگا کہ لیکن امت کے اندر اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بہت خوب علامہ صاحب. میں چاہتا تھا کہ کچھ پیغام مفتی صاحب سے لے لوں، لیکن چونکہ اب وقت سمٹ گیا اور میں انشاءاللہ منقبت پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. حقیقت کی زبان صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمہ صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، مہکتا پھول گلزار نبی کا، بہار بے خزاں صدیق اکبر. نیازی میں اور ان کی وصف لکھوں، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر، کہاں میں اور کہاں صدیق اکبر. اجازت دیجیے اپنے میزبان سے سلمان گل کو. انشاءاللہ کل 8 بجے آپ سے ہوگی ملاقات آخری نشست میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے. وسیم وسیع آپ منقبت سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مقام قرب ہے
کیسا میرے صدیق اکبر کا مقام قرب ہے کیسا مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ ہے روزہ قرآن پاک الاتقاء سے ان کو یاد کرتا ہے قرآن پاک الاتقاء سے ان کو یاد کرتا ہے مثالی کیوں نہ ہو تقویٰ میرے صدیق اکبر کا مثالی رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا مقام قرب ہے کیسا صحابی چار پشتوں باپ خود اولاد اور پوتا کیا بات ہے صحابی چار پشتے باپ خود اولاد اور پوتا مبارک ہے نسب کتنا کیا بات ہے مبارک ہے نسب کتنا میرے صدیق اکبر کا مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ ہے روزہ سلمان بھائی دل کر رہا ہے شعر دوبارہ پڑھیں جی جی پڑھیے رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا لقب صدیق رکھا تھا لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا مقام قرب ہے کیسا مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ